बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला ये था कि जो लोग अडयाला के बाहर नहीं आते उनका कोई एहतसाब नहीं होता और उनके नाम पब्लिक नहीं किए जाते थे। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दी हैं कि अडयाला के बाहर कौन कौन नहीं आता। एक लिस्ट जारी हुई है जो मेरे तक पहुंची है कि जिन रीजन्स को कहा गया था, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया था, जिन डिवीज़न्स को कहा गया था, उनमें से कौन आया कौन नहीं आया। वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अब जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जिन एरियाज़ को बुलाया गया था, तो अब ये नॉर्थ पंजाब के जो MNAs MPs और टिकट होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था। तो ये रिपोर्ट भेजी गई है मलिक तैमूर मसूद साहब को। और किसकी तरफ से भेजी गई है? सरदार मंसूर अब्बासी साहब, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है नॉर्थ पंजाब के, उनकी तरफ से। डाटा सबमिट किसने किया है? एहतशाम कियानी रावलपिंडी डिवीजन और अरसलान मंज सरगोदा डिवीजन। अच्छा जी, NA 49 ताहिर सादिक साहब, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। NA 50 ईमान ताहिर सादिक साहिबा, वो ख़ुद मौजूद थी। ये वैसे तकरीबन हर बार अडयाला के बाहर मौजूद होती हैं। PP1 काजी अहमद अकबर मौजूद थे। PP2 सरदार मोहम्मद अली मौजूद थे। PP3 सैयद इजाज़ बुखारी, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। PP4 सरदार शाह नवाज़ ख़ुद मौजूद थे। PP5 मलिक जमशेद अल्ताफ़ मौजूद थे। इसके बाद जी NA 51 मेजर रिटायर्ड लतासिब सती साहब, बुज़ुर्ग हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो आप जब से वो जाना शुरू हुई हैं, तो अगर आप 20 से 25 लोगों की एक लिस्ट बनाएं तो उनमें लतासिब सती साहब, उनके बेटे इखलाक सती, ये उनमें शामिल हैं जो एक्टिवली वहाँ पर जाते हैं। तो NA 51 मेजर लतासिब सती ख़ुद मौजूद थे। PP6 सरदार मंसूर अब्बासी मौजूद थे। मंसूर साहब भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। PP7 कर्नल शबीर अवान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पे आ जाएं। NA 52 जावेद कौसर मौजूद थे। NA 53 कर्नल अजमल साबिर मौजूद थे। NA 54 मलिक तैमूर मसूद मौजूद थे। अब आ जाएं, ये पहला एब्सेंट कौन है जी? ये हैं राजब शारा साहब, ये एब्सेंट थे। NA 56 शहरयार रियाज साहब, इनकी कोई शायद सर्जरी थी, इनका बताया गया कि सर्जरी की वजह से नहीं आए। NA 57 सिमाबिया ताहिर मौजूद थी और मौजूद होती हैं। PP7 कर्नल साबिर मौजूद थे। PP8 जावेद कौसर मौजूद थे। PP9 मुनीर भट्टी मौजूद थे। PP10 अमीर अफजल चौधरी अमीर अफजल मौजूद थे। PP11 चौधरी नज़ीर मौजूद थे। PP12 साद अली खान मौजूद थे। PP13 फ़ाद मसूद मौजूद थे। PP14 सरदार नासिर मौजूद थे। PP15 ज़ियाद कियानी, ये एबसेंट थे। PP16 इजाज़ खान एबसेंट थे। PP17 राशिद हफीज़ साहब एबसेंट थे। इसी तरह से PP18 असद अब्बास खान, ये जो हैं मौजूद थे। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी कि PP19 तनवीर असलम साहब मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट जेलम NA 60 हसन अदील, उनकी एहलिया जो है वो उनकी नुमाइंदगी कर रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। NA 61 शौकत इकबाल मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। PP24 रिफ़त महमूद जैदी मौजूद थे। PP25 यासिर कुरैशी साहब मौजूद थे। PP26 मुश्ताक अहमद लिल्ला साहब मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट चकवाल NA 58 अयाज़ अमीर साहब गैर हाजिर थे। PP20 अली नासिर भट्टी एबसेंट थे। PP21 राजा तारिक अफजल मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट तलागंग NA 59 रोमान अहमद वो मौजूद थे, जो कोऑर्डिनेटर उनका ब्रैकेट में लिखा गया। PP22 हकीम नासिर मौजूद थे। PP23 सुल्तान सुरखरू अवान, ये एबसेंट थे। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा NA 82 नईम हैदर पजोता मौजूद थे, हमेशा मौजूद होते हैं। PP71 भी नईम हैदर पजोता वहाँ से थे, वो बिल्कुल मौजूद थे। अच्छा, PP72 सोहेल गुज्जर, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। NA 83 उसामा अहमद मेला मौजूद थे। PP73 अंसर इकबाल हरल, इनको क्योंकि सज़ा हो गई है तो ज़ाहिर है जो सज़ा जिनको हुई है वो जस्टिफाइड है कि वो नहीं आ सकते। PP74 नदीम अकरम चीमा मौजूद थे। NA 83 शफकत आवान साहब मौजूद मौजूद थे। PP75 आसिफ अली साहब जो हैं वो एबसेंट थे। PP76 जुल्फ़कार भट्टी मौजूद थे। NA 85 खुदादाद कलियार एबसेंट थे। PP77 अब्दुल वहाब कालू, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। PP78 बकार अनवर एबसेंट गैर हाजिर।
N86 مقداد بلوچ موجود تھے، PP79 اصغر لاری موجود تھے، PP80 افتخار گوندل صاحب ان کے بیٹے جو ہیں وہ موجود تھے، ان کی نمائندگی کر رہے تھے، ڈسٹرکٹ خوشاب N87 عمر اسلم آوان صاحب موجود تھے، PP81 حسن اسلم آوان موجود تھے، PP82 مسعود صاحب جو ہیں وہ ایبسنٹ تھے، N88 اکرم خان نیازی ایبسنٹ تھے، PP84 فتح خالق بندیال موجود تھے، PP83 امجد رضا گجر ایبسنٹ تھے، ڈسٹرکٹ میاں والی NA89 احسن جمال صاحب موجود تھے، تقریباً موجود ہوتے ہیں، NA90 عمیر نیازی صاحب ایبسنٹ تھے، PP86 امین اللہ خان صاحب موجود تھے، تقریباً موجود ہوتے ہیں، PP87 ملک احمد خان بھچر صاحب سزا ہو گئی ہے اور عمران خان کے وفادار سپاہی، لیکن ظاہر ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ نہیں نکل سکتے، جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ PP88 پیپلان سے ممتاز احمد صاحب موجود تھے، ڈسٹرکٹ بکھر NA91 ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب موجود تھے، اور NA92 ضمیر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایبسنٹ تھے، PP89 امیر محمد خان ایبسنٹ تھے، پھر اسی طرح سے PP90 عرفان اللہ خان نیازی صاحب حسان نیازی کے چچا ہیں پریزنٹ تھے، اسی طرح سے PP91 رفیق نیازی صاحب ایبسنٹ تھے، PP92 سکندر خان ایبسنٹ تھے، اور PP93 اختر قاسم یہ بھی ایبسنٹ تھے۔ اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک تو مطلب اب ظاہر ہے یہ جو نام ہے جو تھے ان کو ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کتنا اپریشیٹ کرتا ہے، اور جو نہیں تھے ان کے حلقے کے لوگ کیسے ان کا جو ہے وہ احتساب کرتے ہیں، یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ لسٹیں اب ظاہر ہے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جب اگلی بار الیکشن ہوگا تو جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، تو جو لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں آتے ان کو کوئی بھی چاہے تو ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ عمران خان خود بھی دینا چاہیں تو شاید عمران خان ٹکٹ نہ دے سکیں۔ میں صرف اس لسٹ کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اس لسٹ میں کچھ نام ایسے ہوں جو پہلی بار ایبسنٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ بہت زیادہ آتے ہوں، پتہ نہیں شاید وہ لیٹ پہنچے ہوں اس لسٹ میں، لیکن ظاہر ہے یہ لسٹ تو تنظیمی سطح پہ شیئر ہوئی ہے، اگر اس پہ کوئی اعتراض ہوتا تو یا اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں تو موجود تھا میرا نام اس میں نہیں شامل، تو اس کو ہم کلیریفائی کر دیں گے، لیکن میرے پاس جو یہ لسٹ آئی ہے یہ تحریک انصاف کا تنظیمی سطح پہ ایک فورم ہے، وہاں پہ یہ لسٹ شیئر ہوئی ہے اور وہاں سے میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں آتے، جو ایکٹیو نہیں ہیں، ان کی اس طرح سے لسٹیں بننے سے عمران خان بھی چاہیں تو باہر آ کے ان کو ٹکٹ نہیں دے سکیں گے، سوشل میڈیا کھڑا ہو جائے گا، حلقے کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ خان صاحب ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا تھا، لیکن یہ نہیں آتے تھے جب آپ جیل کے اندر تھے، تو آپ کیسے اب ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دے رہے ہیں، تو بڑا عمران خان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حامد خان صاحب کل تو وہ گئے تھے سپریم کورٹ، لیکن ان کے حوالے سے بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ وکلا کے دو فورم ہیں، ایک ہے جس طرح سے جسے کہتے تھے آسمہ جہانگیر گروپ، ایک حامد خان گروپ۔ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہیں وہ اب اعظم رضی تارڑ وغیرہ اس کو دیکھتے ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو لیگیسی اس کو وہ بالکل اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ایک اعظم رضی تارڑ اور احسن بھون وغیرہ کا گروپ ہے، ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے۔ اچھا جو ILF ہے، انصاف لائرز فورم جو ہے، ILF جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے حامد خان صاحب کے گروپ کو، جو امیدوار ہوتے ہیں وہ حامد خان صاحب کے گروپ کے ہوتے ہیں۔ ILF کو بہت کم جگہوں پہ یعنی ان کے امیدواروں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ILF سپورٹ کرتی ہے حامد خان صاحب کو۔ مین امیدوار جیسے ڈسٹرکٹ بار ہے لاہور کی، یا لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہاں پہ، یا اور جتنے بھی موسٹلی امیدوار ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ حامد خان صاحب دیتے ہیں۔ اب انتظار پنجوتا چاہیں بھی تو وہ کسی جیتے ہوئے بار کے صدر کو یا سیکرٹری جنرل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے یہ کرو، ان کو حامد خان صاحب کہہ سکتے ہیں۔ اب حامد خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں کہتے، انہوں نے جن کو ٹکٹ دیا حامد خان صاحب نے، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے اور ILF نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن آج وہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ملک بھر کے اندر جو بار کے نمائندے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں یا جن کو ووٹ دیا تحریک انصاف نے، ہار گئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ووٹ ٹکٹ تو دیا ایک طرح سے، تو اور ووٹ تو دیا تحریک انصاف نے عمران خان کے نام پہ، تو وہ اس طرح سے یعنی 90% جو نمائندے ہیں وہ نہیں کرتے حامد خان صاحب نے جن کو کہا تحریک انصاف کو ان کو سپورٹ کریں، یہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ تو اب وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، انتظار پنجوتا نے اڈیالہ کے باہر بالکل کھل کر کہا کہ ہم حامد خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، حامد خان صاحب کی ذمہ داری ہے۔ انتظار پنجوتا نے درست کیا کہ انہوں نے حقائق لوگوں کو بتانے شروع کر دیے۔ جب تک تحریک انصاف کے لوگ یہ چیزیں چھپاتے رہیں گے تو گالیاں ان کو پڑیں گی، گالیاں انتظار پنجوتا کو پڑ رہی تھی۔ اب انتظار پنجوتا نے کھل کے بتا دیا کہ جناب حامد خان صاحب نے
کہنا ہے جو بارز کے صدور ہیں، سیکرٹری جنرلز ہیں جیتے ہوئے، جو اہم وکلا ہیں، ان کو حامد خان صاحب نے کہنا ہے، ہماری وہ نہیں سنتے. یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اور حامد خان صاحب کے اوپر بھی اس لیے سوالات اب اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام بھیجا تھا جب یہ بار کے الیکشنز تھے اور بار ایسوسیشنز اور بار کونسل کے، تو عمران خان صاحب نے اختیار کس کو دیا؟ حامد خان صاحب کو دیا، اور انتظار پنجوتا کو کہا کہ فیصلے حامد خان صاحب کریں گے. تو حامد خان صاحب نے فیصلے کیے، انہوں نے فائنل کیا کہ یہاں پہ یہ امیدوار ہوگا، یہ امیدوار ہوگا، یہ امیدوار ہوگا. اور اب وہ امیدوار جیتنے کے بعد، یا وہ جیت نہیں بھی سکا لیکن اس نے ووٹ لیا، اگر وہ کچھ نہیں کر رہا تو اس کا جواب حامد خان صاحب کو دینا ہے. تو اس کے اوپر بھی اب حامد خان صاحب کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ کمپرومائز ہیں اور یا جو سست ہیں یا جو کچھ نہیں کر رہے، ان کے حوالے سے اب رپورٹس بننا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ رپورٹس ان کے پولیٹیکل کریئر میں آگے بہت ہی زیادہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. آج کے میرے گیسٹ ہیں سینئر صحافی صدیق جان. ویسے میں ان کو صحافت کے ڈان کہتی ہوں، کیونکہ میں تو ان کو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ڈسکشن میں ہوں، لیکن وہ پکڑنا ان کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ امپاسبل ہوتا ہے. تو اس وقت وہ میرے ساتھ ہیں. تو تھینک یو صدیق جان کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. صدیق جان کی جانب آنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل دی نیوٹرل ود عائشہ شبیر کو سبسکرائب کیجیے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. صدیق جان صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے تو اسلام آباد ہر طرف پورے پاکستان میں بہت سارے تمغے جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں، آپ کو کتنے ملے ہیں یہ بتائیں نا. آپ بھی صحافت کا بڑا نام ہے، بڑے صحافت میں بڑا کام کیا آپ نے. بہت شکریہ. ایک تو میں سینئر صحافی بالکل نہیں ہوں، میں جونیئر صحافی ہوں، اور جو سینئر ہیں انہی کو سینئر کہنا چاہیے. بہرحال آپ کی ذرا نوازی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ تمغوں کے حوالے سے سوال کیا ہے. یقین کریں پچھلے 4 برسوں میں جس کو تمغہ نہیں ملا وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. کیونکہ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کچھ تو ظاہر شہداء تھے، ان کو تو ملنا چاہیے تھا. کچھ باقی یعنی میرا خیال ہے کوئی 5 سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے، جن کو ملنا چاہیے تھا. باقی جو 90% آپ جرنلزم کی بات کریں یا اس طرح کے شعبہ جات میں 90% ان لوگوں کو تمغے ملے ہیں کہ یہ تمغے مطلب تہمت ہیں. جس کو یہ تمغے جرنلزم میں نہیں ملے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جس کو یہ تمغے ملے ہیں اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے اور اس کی کوئی ساکھ نہیں رہی. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جب بھی پاکستان میں حالات بدلیں گے تو بہت آسان ہوگا آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ذمہ دار تھا پاکستان کو کمزور کرنے میں اور یہاں تک لانے میں. تو بڑا آسان ہوگا، آپ اٹھا لیں گے کہ کون سے جج بھرتی ہوئے، کون سے بیوروکریٹ اہم پوزیشنز پہ تھے. اور اسی طرح سے آپ جب دیکھیں گے کہ تمغے کس کو ملے تو یہ ساری وہ لسٹ ہوگی جو اٹھا کے، اور آسان ہو جائے گا دیکھنا کہ کون اس نظام کا حصہ تھا، اس نظام کو طاقت بخش رہا تھا اور پاکستان کو کمزور کر رہا تھا. تو جس کو تمغے نہیں ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس طرح کی تمغوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے. یہ صرف اور صرف شرمندگی، رسوائی اور پسپائی کے اور شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ یہ تمغے کچھ بھی نہیں ہیں آئندہ کے لیے. چلے لیٹس کم آن دا پوائنٹ کہ ہم اب ٹاپک کی طرف آئیں. اور ٹاپک ہمارا ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جتنا ریلیونٹ ہونا چاہیے، خبریں ڈفرنٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. کبھی ٹوئن ٹاورز کے حوالے سے چلی جاتی ہے، کبھی کوئی کوکین کی جو ہے وہ ایک ہیروئن سامنے آ جاتی ہے، اور اسی طرح کی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو مین خبر ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت اسلام آباد میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اچھا قدیر صاحب مذاکرات کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ کیا خبر ہے مولانا صاحب سے ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف کے حوالے سے منگل سے پہلے مجھ سے سوال کرتی تو میرا انالیسز اور میری گفتگو کچھ اور ہوتی، لیکن اب منگل کے بعد صورتحال بدل چکی ہے. تحریک انصاف بالکل ایریلیونٹ ہو گئی تھی. تحریک انصاف کوئی کام نہیں کر رہی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ تھا. اگر سہیل آفریدی کچھ کر رہے تھے، اے جے کے جا رہے تھے تو وہ بالکل اس کے اوپر سوشل میڈیا اس طرح سے بات نہیں کر رہا تھا. مردان جلسے کو بھی سوشل میڈیا نے اڑا کے رکھ دیا، اس کی کوئی کوریج نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کی انڈورسمنٹ حاصل نہیں تھی. منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں نے انڈورس کیا، اپریشیٹ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی تبدیلی نظر آئی. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے لگ گیا. ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو ہو گئے. میں نے ایک لسٹ بھی شیئر کی اپنی ایک ویڈیو میں، جس میں نے بتایا کہ یعنی بکھر، میاں والی، سرگودا، خوشاب،
اور اسی طرح سے راولپنڈی، چکوال اور جیلم، مری، ان ایریاز میں سے صرف 18 جو ایم این ایز ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز تھے جو نہیں آئے تھے، باقی آئے تھے، اکثریت جو ہیں وہ آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جس طرح سے چکزئی صاحب ایکٹیو ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب جس طرح سے ان آبادیوں میں گئے ہیں جن کو گرایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار پنجوتا صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، علی جاز بھٹر صاحب، بودلہ صاحب، یہ سب گئے. تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب کیا وہ اس مومنٹم کو آگے لے کر جائیں گے یا دوبارہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. منگل کے حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، جو کمنگ منگل ہے اس کے حوالے سے جو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، اس کی تیاری جو ہے وہ جاری ہیں. باقی جہاں تک بات ہے اچکزئی صاحب کی، اچکزئی صاحب دو کوششیں کر رہے ہیں. ایک، اچکزئی صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپوزیشن کے جو ایک اہم رہنما ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو اس اتحاد کے اندر لے آئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بہت ساری چیزوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس. ان کا جو کارکن ہے وہ بہت کمیٹڈ کارکن ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت اہم رول تھا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے چکزئی صاحب نے کہ آپ تحریک تحفظ پاکستان میں شامل ہوں اور آپ اپوزیشن کو لیڈ کریں، آپ کو ہم اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں. میری یہ اطلاع ہے کہ چکزئی صاحب نے یہ آفر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو حکومت کے لیے بہت خطرناک سمجھتا ہوں، کیونکہ حکومت ایک اور جب اپوزیشن کی اتنا بڑا اپوزیشن کی ایک جماعت جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. دیکھیں نا، موجودہ حکومت اور حکومتی ادارے تحریک انصاف کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک اور ایسی جماعت کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے جو ظاہر ہے ایک مذہبی قوت بھی ہے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، جن کے پاس مدارس بھی ہیں، جن کے پاس مذہبی ورکر بھی ہے، جن کے پاس بلوچستان میں بھی ورکر ہے، جن کے پاس اندرون سندھ میں بھی ورکر ہے، جن کے پاس کے پی میں بھی ورکر ہے. اور مولانا صاحب کے تو جو مدارس ہیں وہ بڑے اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر ہیں، اہم شاہراہوں کے اوپر ہیں. تو مشکل ہو جائے گا وفاق کے لیے اور وفاقی اداروں کے لیے. دوسری جو ہے وہ چکزئی صاحب، لیکن اس میں ایک چیز ہے یہاں پہ صدیق جان کے جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو یہی ہمیں ہلچل نظر آئی تھی کہ مولانا صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، مولانا صاحب کی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی، اتحاد بھی بننے شروع ہو گئے تھے، اور حکومت نے بھی مذاکرات کی آفر کر دی تھی. ایسا ہی ماحول تھا. اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو ایسا ماحول ایک بار پھر نظر آ رہا ہے. تو یہ 28ویں ترمیم کی وجہ سے ہے یا پھر واقعی ہی کوئی ریئل اسٹرگل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، 28ویں ترمیم کا چکزئی صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ہاں، 28ویں ترمیم کا جس ملاقات کا تعلق ہے وہ ہے چکزئی صاحب نے کہا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مطلب ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ 28ویں ترمیم ہو. اور میں اس کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے 28ویں ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس سے پاکستان کمزور ہوگا یا پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا. نہیں، ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ملک کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا مسئلہ ان کی ذات ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اپنا مفاد ہے. سر تپا کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، کرپشن کے اوپر کرپشن ان کی آکسیجن ہے پیپلز پارٹی کی. تو پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر صوبے نئے بن جاتے ہیں، اگر این ایف سی میں سے شیئر کم ہو جاتا ہے، اگر کچھ دوبارہ کچھ ادارے کچھ وزارتیں جو ہیں، کچھ شعبہ جات، کچھ محکمے جو ہیں وہ وفاق کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا مسئلہ ہوگا. اگر کراچی وفاق کے پاس چلا جاتا ہے تو بھی ان کا مسئلہ ہوگا. تو ان کا مسئلہ یہ ہے. تو چکزئی صاحب بلاول سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، میری انفارمیشن ہے. بلاول نے پہلے یہ شرط رکھی کہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ کو بیٹھے، پی ٹی آئی نے انکار کیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے چکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا، آپ ان سے ملیں. پھر ابھی تک بلاول کو اجازت نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو اجازت چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی تک بلاول کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ملاقات کریں. تو بلاول نے ابھی تک ملاقات جو ہے وہ چکزئی صاحب سے نہیں کی. اب چکزئی صاحب اس لیے چکزئی صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، میاں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے، ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے، آؤ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں سیاستدان، ایک نیا چارٹر سائن کرتے ہیں، چارٹر تم بنا لو، میں عمران خان سے دستخط کروا دیتا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچاتے ہیں، میں یہ تمہیں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ تمہارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ڈرتے تھے پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی والے کہ وہ الٹا لٹکا دے گا چوکوں چوراہوں پہ. ہاں، احتساب سب کا ہونا چاہیے،
قانون آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے. تو اتنا نہ گھبراؤ, ملک اس وقت اہم ہے, ملک کو بچانا اہم ہے. تو آؤ ایک چارٹر کرتے ہیں, سیاستدان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, پارلیمنٹ کو ریلیمنٹ بناتے ہیں, شفاف الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور مل کے سیاستدان چلنے کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک ان کی زبردست, میں اس کو موو سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے اندر اگر وہ تھوڑا سا فاصلے پیدا کر کے اور پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ایک کندھا دے کے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمت کرو, مت دو 28ویں ترمیم کو ووٹ, ایک کوشش کر رہے ہیں چکزئی صاحب, اچھی کوشش ہے. اور اسی لیے عمران خان صاحب نے ان کو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ کے طور پر مینڈیٹ دیا تھا, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ تو عمران خان کے اپنے لوگ بھی براہ راست کر سکتے ہیں. چکزئی صاحب کو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں, جو کہ عمران خان خود نہیں کرنا چاہتے. تو اب اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ عمران خان تو کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے. ان کا تو جب وہ حکومت میں تھے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں. ان کو تو یہی بتایا گیا تھا اور ان کو تو یہی پتہ ہے. دیکھیں عمران خان تو نہیں بیٹھ رہے نا. عمران خان نے چکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چکزئی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں. چکزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا پولیٹیکل پارٹی سے. جب عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتوں کا معاملہ تھا تو اس پہ بھی چکزئی صاحب نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں, جعلی حکومت ہیں, لیکن آپ ہیں تو سویلین گورنمنٹ, ہم آپ سے بات کریں گے. پھر ایاز صادق صاحب نے اور کچھ نون لیگ کے رہنما وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کا نام لیا کہ ہم آپ کی ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں, ان سے ٹائم لے کے دے دیتے ہیں. تو چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ان سے اگر ہم نے ملنا ہو تو ہم خود جا کے مل لیں, آپ سے بہتر پوزیشن میں مل لیں. جن کا آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے اوپر کی شخصیت کو مل لیں, لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سویلین حکومت سے بات کریں, جعلی سے ہی, لیکن آپ سویلین گورنمنٹ تو ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی تو ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. عباس شریف سے بھی ملاقات کے لیے چکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نیوٹرل وینیو یعنی کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ, رانا ثناءاللہ کے گھر پر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ ملاقات کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ملاقات بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان کے اوپر بہت تنقید کیا ہے تو وہ ناراض ہیں آج کل, تو اس لیے آج کل تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ خبریں میرے پاس نہیں ہیں. تو بہرحال اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. رائٹ. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ اب مین جو چیز ہے وہ عمران خان کی قید تنہائی ہے اور بشرا بی بی بھی اب قید تنہائی میں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی واقعی ہی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو پہلے تو ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے, عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے. یہ فرسٹ یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے, چاہے چکزئی صاحب ہوں, چاہے پی ٹی آئی ہو, جو بھی بات چیت یا مذاکرات کرے. دیکھیں یہ اب ان کا فیصلہ ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ پہلی شرط ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا مکمل طبی معائنہ ہونا چاہیے, جو ان کی فیملی چاہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے. بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی موجودگی میں ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اب یہ تو کیونکہ چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو بھی چل رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یا جہاں جہاں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کوئی بات باہر نہیں کر رہے. تو اب کیا ایسی چیز چل رہی ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, یا وہ بہتر جانتے ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں. لیکن چکزئی صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ایک بڑے بریک تھرو کے جو ہے وہ قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان اسی سال میں رہا ہو جائیں گے. تو یہ عمران خان کی رہائی کی خبریں ایک بار پھر سے آ رہی ہیں. ویسے آپ رہائی کی خبریں تو آپ زیادہ دیتے تھے, لیکن اب ندیم افضل چند صاحب نے دے دی ہے. تو یہ کیا یہ کنفرم ہے کہ عمران خان اس سال رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں نے تو ایک ہی بار خبر دی تھی اور اس کے اوپر کوئی 73 بار معذرت کر چکا ہوں. تو دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے مجھے بالکل نظر نہیں آتی. عمران خان کی رہائی جب بھی ہونی ہے وہ مزاحمت کے ذریعے ہونی ہے, اور ابھی مزاحمت کا کوئی اس طرح سے ہمیں کوئی آثار گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہے. تو مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ عمران خان جو ہیں وہ مستقبل قریب میں ان کی رہائی جو ہے وہ مفاہمت کے ذریعے ہو جائے گی. مفاہمت کے ذریعے مجھے بالکل عمران خان کی رہائی نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز ہے, وہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ اس وقت ڈسٹرب ہو رہی ہے اور حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں معیشت کے معاملات, اور حکومت اپنے بوجھ سے لرز رہی ہے اور اختلافات بڑھ رہے ہیں حکومت کے اندر اور ساری چیزیں. یہ ہے کہ چیزیں اتنی خراب ہو جائیں معاشی طور پر کہ جیسے اب تاجروں نے نکلنا شروع کر دیا ہے کہ معاشی طور پہ اتنی چیزیں خراب ہو جائیں کہ بہت حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کو باہر نکالنا ضروری ہو جائے. کیونکہ پچھلے 4 سال میں اگر سرمایہ کاری نہیں آ رہی,
اگر کاروبار نہیں چل رہے، اگر معیشت نہیں سنبھل رہی، اگر جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہے کہ پورا ہمارا جو نظام ہے اس کا سارا فوکس عمران خان سے لڑائی کے اوپر ہے، پی ٹی آئی سے لڑائی کے اوپر ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے پر ہے. اب عدالتیں ختم ہو گئی، نظام انصاف ختم ہو گیا، پولیس کو جو کر دیا گیا، باقی ہر چیز جو بگاڑ دی گئی. تو جب تک عمران خان کو باہر آپ نہیں لاتے، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آتی، معیشت نہیں چلنی. اور اب حالات معیشت کے اس نہج پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ حالات بالکل ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اور عمران خان کو نکالنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. تو پھر ہو سکتا ہے یا مزاحمت. آپ نے مشکلات کا ذکر کیا ہے تو پنجاب کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کی فائلیں بننا شروع ہو رہی ہیں. پنجاب کی تو سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ گورنمنٹ ہے، تو یہ جو پنجاب کی فائلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں پنجاب میں بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور بہت سے پروجیکٹس میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی 1 ارب کی میرے خیال کرپشن کا وہ جو ایک یا پتہ نہیں بہرحال کو بہت بڑا کیس ہے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں جو حسن رضا صاحب نے جو سٹوری دی ہے کہ ایگزیکٹ وہ کتنے کا وہ کیس ہے ستھرا پنجاب کا. تو یہ وہ چیزیں، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں. اور دیکھیں پنجاب حکومت کا سب سے بڑا جو سکینڈل آئے گا نا وہ یہی ستھرا پنجاب ہی ہے. سب سے بڑا سکینڈل پنجاب کا یہی ستھرا پنجاب جو ہے یہ بنے گا. اور اس میں ستھرا پنجاب میں جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن بتائی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے یہ میں اب میرے سامنے کیونکہ وہ خبر ایگزیکٹ آ نہیں رہی تو میں ایگزیکٹ آپ کو وہ فگر نہیں کوٹ کر پا رہا کہ وہ کتنا ہے. حسن رضا صاحب کی سٹوری تھی دنیا نیوز میں، تو فیصل آباد میں. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ارب کی کرپشن، 6 افسران جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہو گئے. تو یہ آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑا اسکینڈل پنجاب کا یہی ہے، ستھرا پنجاب. اب آپ دیکھیں نا یہ شریف خاندان کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے کہ اب انہوں نے پیٹرولیم لیوی کے مد میں 1468 ارب روپے اکٹھے کیے، ان میں سے جی 100 ارب لگا دو ستھرا پنجاب کے اوپر. یعنی وفاق صوبے کو پنجاب کو تو دے رہا ہے نا پیسے، ویسے یہ پیٹرولیم لیوی کے جو پیسے ہیں یہ وفاق کے پاس رہتے ہیں، لیکن وفاق صوبے کو تو پنجاب تو اپنا صوبہ ہے، اپنا گھر ہے، تو پنجاب کو وہ پیسے دے رہے ہیں جتنے ان کو چاہیے. تو عوام کی جیب سے 1500 ارب نکال کے 100 ارب ایسے پروجیکٹ کے اوپر لگا دو ستھرا پنجاب ٹائپ کہ جس سے نظر آئے کہ بڑی صفائی ہو رہی ہے، بڑی چیز ہو رہی ہے اور بلے بلے کروا لو. یہ ہمیشہ سے شریف خاندان کا رہا ہے. میں اس دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا بے نظیر سرمد صاحبہ کا، انہوں نے بتایا کہ 60,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ جی بی میں ڈیمز بناتے اور آپ یہ جو آئی پی پیز جو لگائیں اس کی بجائے آپ دیگر ان گرین انرجی کے اوپر جاتے، آپ 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم تھے، اس کے اوپر ٹائم لگنا تھا. میاں صاحب تو کہتے تھے ٹھکا ٹھک فٹافٹ چیزیں ہوں، تو آئی پی پیز لگائے اور ملک کو تباہ اور برباد کر دیا. اب تو ویسے لگاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا یونٹ ملے گا، بلکہ آپ بیٹری چارج کر کے رکھیں گے رات کو فری آپ کو بجلی ملے گی. تو آپ کوئی ایسا منصوبہ لا رہے ہیں؟ اپنا دل برداشتہ ہوں نہیں ایفرٹ کر رہے ہیں، میں تو ان کو تو اب ظاہر ہے اعتراض تمغہ بھی ان کو مل چکا ہے. میں تو بالکل دل برداشتہ نہیں ہوں، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے، میں تو ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ انہوں نے اور ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. پاکستان کے لوگ تیاری کر لیں. جب تک یہ ہیں کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جب کوئی تباہ کن اور پریشان کن خبر پاکستانیوں کو سننے کو نہ ملے. بے فکر ہو جائیں، ذہنی طور پہ تیار رہیں. جب تک یہ رہیں گے مسلط تب تک کوئی بہتری کی امید آپ نہ رکھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ صدیق جان، تھینک یو سو مچ آپ نے ٹائم دیا.